अस्सलाम वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। तमाम तालिब इल्मों को खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे अरबिक ग्रामर का इंतहाई अहम मौजू जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया के बारे में। आज की क्लास में हम कुरान पाक से 10 खूबसूरत आयात और मिसालें देखेंगे और उनके उर्दू तर्जमे के साथ समझेंगे कि उनकी पहचान कितनी आसान है। अगर आज की क्लास आपने पूरी देख ली तो कुरान मजीद पढ़ते हुए आप खुद फर जुमलों को पहचान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुमला इस्मिया की, यानी हर वो जुमला जो किसी इसम नाउन से शुरू हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। यानी हर वो जुमला जो किसी इसम से शुरू हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। आइए कुरान पाक से इसकी 5 बेहतरीन मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 1, अल्लाहु गफूरुर रहीम। तर्जमा, अल्लाह ताला बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। यहाँ पहला लफ्ज़ अल्लाह एक इसम है। चूँकि जुमला इसम से शुरू हो रहा है इसलिए ये जुमला इस्मिया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। इस जुमले का पहला लफ्ज़ अल्हम्दु है जो कि एक इसम है। इसकी पहचान शुरू में अलिफ और लाम का होना है, इसलिए ये भी जुमला इस्मिया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहला लफ्ज़ मोहम्मद एक इसमें ख़ास है, इसलिए ये पूरा जुमला जुमला इस्मिया बन गया। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और बेटे तो दुनिया की ज़िंदगी की रौनक है। सूरत कहफ की इस आयत में पहला लफ्ज़ अल माल है जिसके शुरू में अलिफ लाम है और ये एक इसम है, इसलिए ये जुमला इस्मिया कहलाएगा। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र। शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है। यहाँ पहला लफ्ज़ अश-शैतानु है, एक इसम है, इसलिए ये पूरा जुमला भी जुमला इस्मिया की मिसाल है। अब आते हैं दूसरी किस्म जुमला फ़ेलिया की तरफ, यानी हर वो जुमला जिसका पहला लफ्ज़ कोई फ़ेल यानी कि वर्ब काम हो, चाहे वो माजी हो या मुज़ारे। आइए इसकी भी 5 कुरानी मिसालें देखते हैं। खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाह ने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। सूरतुल अलक़ की इस आयत का पहला लफ्ज़ है खलक़ा, उसने पैदा किया। ये फ़ेल माजी है, इसलिए ये जुमला फ़ेलिया है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ। जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए। यहाँ लफ्ज़ इज़ा के बाद जुमले का असल आगाज़ जाअ से हो रहा है जो कि एक फ़ेल है, इसलिए ये जुमला फ़ेलिया बन गया। क़ालल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये वो दिन है जिसमें सच्चों को उनका सच फ़ायदा देगा। कुरान पाक में ये जुमला बहुत बार आया है। पहला लफ्ज़ क़ाला फरमाया फ़ेल माजी है, इसलिए ये जुमला फ़ेलिया है। यअलमु मा फ़िस्समावाति वल अर्द। और अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। यअलमु वो जानता है, कौन? अल्लाह ताला। इस जुमले का पहला लफ्ज़ है यअलमु। शुरू में या आने की वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये फ़ेल मुज़ारे है, यानी काम हो रहा है। फ़ेल से शुरू होने की वजह से ये जुमला फ़ेलिया है। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। हक आ गया और बातिल मिट गया। यहाँ पहला लफ्ज़ जाअ एक फ़ेल है, इसलिए ये जुमला भी जुमला फ़ेलिया की एक बेहतरीन कुरानी मिसाल है। जुमला फ़ेलिया के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि यानी हर वो जुमला जिसका पहला लफ्ज़ कोई फ़ेल
یعنی کہ ورب کام ہو چاہے وہ ماضی ہو یا مضارع تو کیا کہلاتا ہے؟ وہ جملہ فعلیہ۔ الحمدللہ آج ہم نے قرآن پاک کی 10 خوبصورت آیات سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا فرق بہت اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ اب باری ہے آپ کے ہوم ورک کی۔ آپ سب نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا جملہ اسمیہ ہے اور کون سا فعل۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں۔ کاتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ اگر آپ نے ہماری 55 منٹ والی مکمل بیسک عربک گرامر کی کلاس ابھی تک نہیں دیکھی تو اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کر کے اسے لازمی دیکھیں تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں۔ عربی زبان میں جملے کی دو بڑی اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جملہ اسمیہ کے دونوں بنیادی ستونوں یعنی مبتدا اور خبر کو اتنی تفصیل اور آسان اصولوں کے ساتھ سمجھیں گے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہی انہیں پہچان لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی تعریف۔ جملہ اسمیہ کیا ہے؟ ایسا جملہ جو کسی اسم ناؤن سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں زید نیک ہے یا کتاب کھلی ہے۔ عربی میں بھی جب بات کسی نام، صفت، اسم اشارہ یا ضمیر سے شروع ہوگی تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اس کے دو لازمی حصے ہوتے ہیں جن کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا، مبتدا اور خبر۔ مبتدا کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ابتدا سے نکلا ہے۔ مبتدا کس سے نکلا ہے؟ ابتدا سے نکلا ہے، یعنی جس سے جملے کی شروعات کی جائے۔ تعریف۔ جملے کا وہ اسم جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہو اسے مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جملے کا وہ اسم جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہو اسے مبتدا کہتے ہیں۔ پہچان۔ یہ عام طور پر جملے کے شروع میں آتا ہے اور یہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی اس پر الف لام ہوتا ہے یا وہ کوئی خاص نام یا ضمیر ہوتا ہے۔ خبر کا مطلب کیا ہے؟ خبر کا مطلب ہے معلومات یا انفارمیشن۔ مبتدا کے بارے میں جو کچھ بتایا جائے وہ خبر کہلاتی ہے۔ تعریف کیا ہے؟ مبتدا کے بعد جو کچھ بتایا جائے وہ خبر کہلاتی ہے۔ خبر کے بغیر جملہ ادھورا رہتا ہے۔ پہچان اس کی کیا ہے؟ یہ عام طور پر مبتدا کے بعد آتی ہے اور یہ ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، یعنی اس پر الف لام نہیں ہوتا بلکہ تنوین یا دو پیش ہوتے ہیں۔ مبتدا میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اس کے شروع میں الف اور لام ہوگا اور خبر میں الف لام نہیں ہوگا، آخر میں تنوین ہوگی۔ مبتدا اور خبر کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ اس کے یہ 4 اصول یاد رکھیں۔ نمبر 1، اعراب۔ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی دونوں پر پیش یا دو پیش ہوتی ہے۔ وسعت۔ نمبر 2، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوگی۔ مبتدا کیا ہوگا؟ ہمیشہ معرفہ یعنی کہ خاص ہوگا اور خبر ہمیشہ نکرہ یعنی کہ عام ہوگی۔ مثلا الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ یہاں الکتاب معرفہ ہے اور جدید نکرہ ہے۔ نمبر 3، جنس۔ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا مونث ہے تو خبر بھی مونث ہوگی۔ مذکر زید عالم، زید عالم ہے۔ مونث
فاطمتن عالمتن، فاطمہ عالمہ ہے۔ نمبر 4 تعداد، اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ جمع کی مثال، المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ قرآن مجید کی 10 ایسی مثالیں دیکھتے ہیں جہاں مبتدا اور خبر بالکل واضح ہے۔ نمبر 1، اللہ حق، اللہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، شروع میں الف لام ہے، اور خبر حق، اللہ تعالی حق ہے۔ اللہ سمیع، اللہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، سمیع خبر ہے، نکرہ ہے، اللہ تعالی سننے والا ہے۔ الحق من ربک، الحق مبتدا ہے، معرفہ ہے، من ربک خبر ہے، نکرہ ہے، حق کے رب کی طرف سے ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد مبتدا ہے، معرفہ ہے، رسول اللہ خبر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ الصلاۃ خیر، الصلاۃ مبتدا ہے، خیر خبر ہے، نماز بہتر ہے۔ المؤمنون اخوۃ، المؤمنون مبتدا ہے، اخوۃ خبر ہے، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ ھذا صراط، ھذا مبتدا ہے، صراط خبر ہے، یہ راستہ ہے۔ القاریعۃ ما القاریعہ، القاریعۃ مبتدا ہے، ما القاریعہ خبر ہے، کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ۔ انتم مسلمون، انتم مبتدا ہے، مسلمون خبر ہے، تم سب مسلمان ہو۔ ھذا بیان، ھذا مبتدا ہے، بیان خبر ہے، یہ ایک بیان ہے۔ اب باری ہے آپ کے ٹیسٹ کی۔ القرآن کتاب، آپ نے کومنٹ سیکشن میں مجھے یہ بتانا ہے کہ اس جملے میں مبتدا کون سا لفظ ہے اور خبر کون سا، اور اس پر اعراب کون سا آئے گا۔ امید ہے اب آپ کو مبتدا اور خبر کی پہچان کبھی نہیں بھولے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور اگلا سبق یعنی جملہ فعلیہ سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جملہ فعلیہ، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں۔ نام سے ہی ظاہر ہے، ایسا جملہ جو کسی فعل یعنی ایکشن ورڈ سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جو کسی فعل سے شروع ہو۔ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں زید نے پڑھا یا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب ان جملوں میں پڑھنا اور پیدا کرنا ایک کام یعنی کہ فعل ہے۔ جب اسی بات کو ہم عربی میں کہیں گے تو فعل جملے کے شروع میں آ جائے گا۔ فعل، فاعل، مفعول، تین حصے ہوں۔ نمبر 1 فعل، نمبر 2 فاعل، نمبر 3 مفعول۔ جملہ اسمیہ کے 2 حصے تھے، لیکن جملہ فعلیہ کے 3 اہم ارکان ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 فعل یعنی کہ ورب، یعنی وہ کام جو کیا گیا۔ نمبر 2 فاعل، سبجیکٹ، یعنی وہ اسم جس نے وہ کام کیا، فعل کام کو کہتے ہیں، اور فاعل جس نے کام کیا، کام کرنے والے کو۔ نمبر 3 مفعول، آبجیکٹ، یعنی وہ اسم جس پر وہ کام واقع ہوا یا کیا گیا ہو، یعنی وہ اسم جس پر وہ کام واقع یا کیا گیا ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عربی آیت کے اندر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کام کرنے والا کون ہے یا جس پر کام ہوا وہ کون ہے۔ اس کے لیے عربی گرامر کے 2 سنہری اصول یاد رکھ لیں۔
اصول نمبر 1، فاعل کام کرنے والا ہمیشہ جو ہے مرفوع کسے کہتے ہیں؟ پیش کو مرفوع ہوتا ہے، یعنی فاعل کے آخری حرف پر ہمیشہ پیش یا دو پیش ہوگی۔ فاعل پہ کیا ہوگی؟ آخر میں پیش یا دو پیش ہوگی۔ اگر آپ کو فعل کے بعد کوئی اسم پیش کے ساتھ نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہی کام کرنے والا ہے۔ اصول نمبر 2، مفعول جس پر کام ہوا ہو ہمیشہ منصوب کسے کہتے ہیں؟ زبر کو منصوب ہوتا ہے، یعنی مفعول کے آخری حرف پر ہمیشہ زبر یا دو زبر ہوں گے۔ آئیے اسے مثال سے سمجھتے ہیں۔ جملہ ہے خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ یہاں خلق فعل ہے، پیدا کیا۔ اللہ کے اوپر پیش ہے، اس لیے یہ فاعل ہے، پیدا کرنے والا۔ الارض کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہ مفعول ہے جسے پیدا کیا گیا۔ دیکھا آپ نے، صرف اعراب پیش اور زبر کو دیکھ کر ہی آپ نے پورے جملے کا ڈھانچہ سمجھ لیا۔ آئیے اب قرآن مجید کی روشن مثالوں کی طرف چلتے ہیں تاکہ یہ قاعدہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے۔ ہم 10 ایسی مثالیں دیکھیں گے جہاں فعل، فاعل اور مفعول بالکل واضح ہوگا۔ مثال نمبر 1، جاء نصر اللہ، جاء فعل ہے، آ گئی۔ نصر فاعل ہے، مدد کیونکہ اس پر پیش ہے۔ ترجمہ، آ گئی اللہ کی مدد۔ مثال نمبر 2، قاتل داؤد جالوت، قاتل فعل ہے، قتل کیا۔ داؤد فاعل ہے، قتل کرنے والا کیونکہ اس پر پیش ہے۔ جالوت مفعول ہے جس کا قتل ہوا کیونکہ اس پر زبر ہے۔ ترجمہ، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ مثال نمبر 3، خلق اللہ الارض، خلق فعل ہے، پیدا کیا۔ اللہ فاعل ہے کیونکہ اسم جلالہ پر پیش ہے۔ الارض مفعول ہے کیونکہ اس پر زبر ہے۔ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو۔ مثال نمبر 4، ذہب اللہ بنورہم، ذہب فعل ہے، لے گیا۔ اللہ فاعل ہے کیونکہ اسم جلالہ مرفوع ہے، پیش کے ساتھ ہے۔ لے گیا اللہ ان کا نور۔ یعلم اللہ، یعلم یہ فعل ہے یعنی کہ جانتا ہے۔ اللہ فاعل ہے کیونکہ اس پر پیش ہے۔ ترجمہ، جانتا ہے اللہ تعالی۔ مثال نمبر 6، دخل الناس فی دین اللہ، داخل فعل ہے، داخل ہوئے۔ الناس فاعل ہے، لوگ کیونکہ اس کے آخر میں واضح پیش ہے۔ ترجمہ، داخل ہوئے لوگ اللہ کے دین میں۔ مثال نمبر 7، قال اللہ، قال فعل ہے، فرمایا۔ اللہ فاعل ہے کیونکہ اسم جلالہ پر پیش ہے۔ ترجمہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وارث سلیمان داوود، وارث فعل ہے، وارث بنے۔ سلیمان فاعل ہے کیونکہ اس پر پیش ہے۔ داوود مفعول ہے کیونکہ اس پر زبر ہے۔ جن کے وارث بنے، وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے۔ مثال نمبر 9، کتب اللہ لأغلبن، کتب فعل ہے، لکھ دیا، فیصلہ کر لیا۔ اللہ فاعل ہے کیونکہ اس پر پیش ہے۔ لکھ دیا اللہ نے، یقیناً میں ہی غالب رہوں گا۔ لأغلبن ہے۔ نصرکم اللہ، نصر فعل ہے، مدد کی۔ اللہ فاعل ہے کیونکہ پیش ہے اس میں مدد کرنے والا۔ یہاں جو کم ہے وہ مفعول کی ضمیر ہے، یعنی تم سب کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے، تم سب کی۔ میں اسکرین پر ایک جملہ لکھ رہی ہوں، شرب زید الماء، ترجمہ، زید نے پانی پیا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے 3 چیزیں بتانی ہیں۔ اس جملے میں فعل کون سا لفظ ہے؟ نمبر 2، فاعل کون ہے اور اس پر کیا اعراب ہے؟
مفعول کون سا ہے؟ امید ہے آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کو قرآن مجید میں جملہ فعلیہ پہچاننے میں کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو یہ آسان طریقہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قریبی دوستوں اور طالب علموں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک نئے اور دلچسپ گرامر کے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔